बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन कराम, गामदी साहब से सिलसिला गुफ्तगू हमने आगाज़ किया था। 4 नशिस्तों पर मुश्तमिल एक मुफस्सल गुफ्तगू ये जानने की कोशिश की कि मुख्तलिफ़ जो दीनी रिवायतें हैं उनमें असल की हैसियत किस चीज़ को हासिल है। सबसे पहले हमने जाना था कि हमारे यहाँ जो सूफियाना रिवायत है वहाँ पर असल की हैसियत किस चीज़ को हासिल है। इसी तरीके से सलफ़ी रिवायत ज़ेर बहस आई, फ़िक़ही रिवायत भी ज़ेर बहस आई, और हमने ये भी जाना कि इन सब के मुकाबिल में मदरसा फ़राही के यहाँ वो क्या मिनहाज है, वो क्या असल है, वो चीज़ों को देखने का क्या ज़ाविया नज़र है जिससे ये मुख्तलिफ़ जगह पर खड़ा होता है। हम ये जान रहे थे कि फिर सूफियाना रिवायत और सलफ़ी रिवायत के अंदर जो असल चीज़ें मौजूद हैं उनको फिर फ़िक्र फ़राही कैसे देखती है, उसी सिलसिले गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हज़रत साबिक़ वहाँ से तशरीफ़ फरमाएं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुज़िश्ता नशिस्त में बड़ी तफसीली आपसे गुफ्तगू हुई थी कि हमारे यहाँ सूफियाना रिवायत में जिस चीज़ को असल का दर्जा हासिल है, कुरान मजीद की रोशनी में फ़िक्र फ़राही जब चीज़ों को देखती है तो कैसे वो मिनहाज यहाँ पर काबिल कबूल नहीं होता, और इस मिनहाज को सामने रख कर कैसे वो ज़ाविया नज़र नहीं बन पाता जो सूफियाना रिवायत में बन पाता है। आगे बढ़ाता हूँ सिलसिले को और ये जानना चाहता हूँ, सलफ़ी मनहज आपने बताया था कि वहाँ असल की हैसियत रिवायत को हासिल है। फ़िक्र फ़राही या मदरसा फ़राही जहाँ पर मिनहाज की हैसियत कुरान को हासिल है, वो सलफ़ी रिवायत की इस मिनहाज को कुरान की रोशनी में कैसे देखती? इसमें पहले ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब सलफ़ी रवायत में ये ज़िक्र किया जाता है कि हमारे यहाँ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से या सहाबा की निस्बत से फ़लाँ बात बयान हुई है, तो इसमें ये मुग़ालता कार फरमा हो जाता है कि गोया रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सामने मौजूद हैं या कोई सहाबी या सहाबा किराम की जमात मौजूद है और वो किसी की शरह वज़ाहत कर रहे हैं और हम उसके मुकाबले में अपना फ़हम पेश करने की जसारत कर रहे हैं। इसमें बुनियादी मुग़ालता यही है। इसको ज़रा तफसील से समझ लेना चाहिए। अल्लाह ताला की किताब कुरान मजीद हमारे पास मौजूद है। कुरान मजीद से पहले बहुत सी किताबें नाजिल हुई हैं, हम उन किताबों को भी पढ़ते और समझते हैं। कुरान मजीद को भी ख़ुद कुरान ने कहा है कि तदब्बुर की निगाह से देखना चाहिए। ख़ास तौर फरमाया है कि किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब, यानी ये जो किताब है ये एक बाबरकत किताब है। इसको अल्लाह ने नाजिल इसलिए किया है कि लोग इस पर तदब्बुर करें, इस पर गौर करें, इसको समझें, इसमें गौर करके इसके मानी दरियाफ़्त करें, इसमें जो हिदायत दी गई है उस तक रसाई हासिल करें और अक्ल वाले इससे नसीहत हासिल करें। तो इंसान जब ये काम करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो आज तो दुनिया में पहली बार उस पर गौर नहीं कर रहा होता। बड़ी अकली सी बात है और हम रोज़ इसका तजुर्बा करते हैं कि जब हम कुरान मजीद से कोई बात समझ रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि इससे पहले के अहले इल्म ने इसके बारे में क्या कहा है, ज़मख़शरी ने क्या कहा है, इब्न कसीर ने क्या कहा, इब्न जरीर ने क्या कहा है, फ़ुक़हा अगर कोई इस नौइयत की आयत है जिसमें हुक्म बयान हुआ है तो वहाँ क्या उसका मुद्दा समझे हैं। ये सब चीज़ें हर आदमी देखता है। इसमें ज़ाहिर है कि अगर ये बात भी बयान की जाती है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से ये बताया गया है कि आपने भी इसके बारे में कुछ फरमाया था या कोई ऐसी बात कही थी या कोई ऐसा काम किया था जिससे इसके मुद्दा या इसके मफ़हूम पर रोशनी पड़ती है, ये चीज़ सामने आती है। अब इसमें थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि हमारे सामने अल्लाह का पैगम्बर मौजूद है, यानी मैंने कुरान मजीद पर गौर किया जिस तरह के सहाबा किराम की जमात में बड़े लोग भी करते थे, आम लोग भी करते थे, सवालात भी करते थे। गौर किया, एक राय कायम की। आपको बहुत सी हदीसों में ये ज़िक्र मिलेगा। ज़ाहिर है कि वो एक तारीख़ी ज़ख़ीरा है कि सहाबा किराम ने किसी वक्त अपना कोई फ़हम पेश भी कर दिया है। सैयदा आयशा ने तो बहुत से सवालात इसी ज़ैल में किए हैं। तो उसमें कोई बात पूछी है, अब उसके जवाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बात कह दी, तो एक मुसलमान वहाँ पर अपनी किताबें खोल कर तो नहीं बैठेगा। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उलमा में से एक आलिम नहीं है, वो ज़मख़शरी और इब्न कसीर नहीं है, वो अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह की तरफ से मामूर हैं। अल्लाह ताला ने उनको ये ज़िम्मेदारी दी है कि उसका पैगाम हम तक पहुँचाएँ। उनके हर फ़ैसले के बारे में हमें पाबंद कर दिया है कि उसके सामने सर तस्लीम खम करना होगा। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए कि मेरा फ़हम मुख्तलिफ भी है, मैं किसी चीज़ को किसी और ज़ाविये से समझ रहा हूँ, मैं लफ्ज़ के कोई और मानी ले रहा हूँ, मैं सियाक़ व सबाक़ को किसी और पहलू से मुतय्यन कर रहा हूँ, तो एक तालिब इल्म की हैसियत से अगर वही बात मैंने अल्लाह के पैगंबर के सामने रख दी है और अल्लाह के पैगंबर ने उसके बारे में फ़रमा दिया कि इसका मुद्दा ये है,
تو ایک مسلمان کی حیثیت سے میں جسارت کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اپنا فہم مقابلے میں پیش کروں؟ ٹھیک، یہ بات یہاں تک بالکل درست ہے. یعنی اگر آپ مجھے وہاں یہ بھی کہیں گے کہ چونکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، چونکہ ان پر وحی آتی ہے، چونکہ ان کے فہم کو بھی اللہ نے بے خطا کر دیا ہے، اس کے پیچھے خود اللہ کی تصویب موجود ہے، اس لیے اگر بات تمہاری سمجھ میں نہیں بھی آ رہی، اگر تمہارے خیال میں قرآن مجید کے الفاظ سے جو تم بات سمجھ رہے ہو وہ تمہیں زیادہ بہتر لگ رہی ہے، اس کے باوجود تمہارا کام یہ ہے کہ تم ایک امتی کی حیثیت سے، پیغمبر کے ایک پیرو کی حیثیت سے اپنے آپ کو سرنڈر کر دو. ٹھیک، یہ اگر آپ مجھ سے کہیں گے، اور آپ کیا کہیں گے؟ خود خدا نے کہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ کی یہی حیثیت بیان کی ہے. یہ بتایا ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ کے پیغمبر کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرتے، ٹھیک، اور دل میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کرے. یعنی میں اپنے قلب و ذہن کو بھی صاف کرنے کی کوشش کروں گا اور اپنے آپ کو یہ کہہ دوں گا کہ میرا فہم بہرحال ایک انسان کا فہم ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہوگی، اگرچہ غلطی مجھ پر واضح نہیں ہو رہی کہ کہاں ہو رہی ہے، لیکن جب اللہ کے رسول نے فیصلہ دے دیا ہے، اللہ کے پیغمبر کی طرف سے بات کہہ دی گئی ہے، تو اب میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں چون و چرا کروں. اس میں میرے لیے اللہ کی ہدایت اور اللہ کا حکم وہی ہے کہ یسلموا تسلیما، سر تسلیم خم کر دو. اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی نزاع نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ کوئی مجادلہ نہیں ہو سکتا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر آدمی اپنے فہم پہ اصرار نہیں کر سکتا. وہ اگر ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ فلا وربک لا یؤمنون، یعنی تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک اختلافات میں تمہارے فیصلے کو آخری حیثیت نہ دے لے. تو وہاں تو میں یہی کروں گا، اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اور صحابہ کرام نے جو ہمارے سامنے پیروی کی، انقیاد کی، اتباع کی سنت قائم کی ہے، وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں یہی ہے. اور خود قرآن کا حکم بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے لیے کسی کو استدلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ فی ما شجر بینہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حتمی ہوگا. وہاں میں خاموش ہو جاؤں گا، مجھے خاموش ہونا چاہیے. یہاں مغالطہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی اس حیثیت کو بیان کر کے روایت کو اس کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے. اچھا، یعنی اب یہ راوی بیان کر رہا ہے، یہ رسول اللہ نہیں بیان کر رہے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل میرے سامنے نہیں ہے، میں آپ کی تصویب کو خود نہیں دیکھ رہا، بلکہ کسی دیکھنے والے نے، کسی سننے والے نے اس کو آگے بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد آگے بیان کیا ہے. ہمارا سارا علم اس بات پر متفق ہے کہ یہ بیان کرنے کا عمل لوگوں نے اپنے اپنے فہم کے لحاظ سے کیا اور ایسے ہی کریں گے. یعنی انہوں نے کیا دیکھا، انہوں نے کیا سمجھا، اس وقت جو بات بیان کی گئی وہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن الفاظ میں بیان کی، جو کچھ راوی نے اس کو سمجھا روایت بالمعنی کے طریقے پر آگے پہنچا دی. یہی ہوگا. تو اب یہاں اصل میں میرے سامنے جب روایت آتی ہے تو وہ رسول اللہ کا قول نہیں ہے، وہ رسول اللہ کا فعل نہیں ہے، وہ رسول اللہ کی تصویب نہیں ہے، وہ اس کے بارے میں راوی کا بیان ہے. اچھا، اور راوی اسی طرح ایک انسان ہے، وہ بھی اسی طرح خطا کرتا ہے جس طرح میں ایک انسان ہوں اور میں بھی خطا کرتا ہوں. تو یہاں اصل تقابل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں اپنے فہم کو پیش کرنے کا نہیں ہو رہا، بلکہ رسول اللہ کی بات یا رسول اللہ کے فعل کو جس طرح کسی شخص نے سمجھ کر آگے بیان کیا ہے اور اس کو آگے سمجھ کر کسی دوسرے شخص نے بیان کیا ہے اور اس کو مزید آگے سمجھ کر کسی تیسرے شخص نے بیان کیا ہے، مجھ تک وہ پہنچا ہے. اسی وجہ سے اس کی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے اس میں آپ تفریق کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، یہ حسن ہے. یہ جو اصطلاحات ہے یہ آپ کو رسول اللہ کی بات کے بارے میں بھی اختیار کرنے کا حق ہے. یعنی رسول اللہ کی بات جب آپ براہ راست بیان کر رہے ہوں تو اس کو بھی صحیح، حسن اور ضعیف میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. وہ تو ہر حال میں اللہ کے پیغمبر کی بات ہے، ہر حال میں اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے. وہاں ہو سکتا ہے کوئی سوال پیدا ہو تو موقع ہوگا نا، ادب کے ساتھ عرض کر دوں گا، پوچھ لوں گا. یعنی سرتابی کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے. پیغمبر کو پیغمبر ماننے کے بعد جس شخص کو بھی اللہ نے کچھ علم و عقل دے رکھا ہے وہ سرتابی کا نہیں تصور کر سکتا. پیغمبر کے سامنے سرتابی اصل میں اللہ کے سامنے سرتابی ہے، گفتہ و گفتہ اللہ بعد. اور یہ حیثیت میں نے، آپ نے، کسی شخص کی عقیدت نے، کسی تاریخی پس منظر نے
رسول کو نہیں دی، خود قرآن خود مجید، اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ بالکل بات، تو اس لیے یہ تو بحث ہی نہیں ہے، بحث اس میں پیدا ہوتی ہے کہ جو روایتیں ہمارے پاس آئی ہیں بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ان میں اللہ کے رسول کا علم روایت کیا گیا ہے۔ آپ کی کوئی بات اگر پہنچی ہے یا آپ کی کوئی تشریح پہنچی ہے یا آپ کو کوئی عمل پہنچا ہے تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن یہ وہ کتاب تو نہیں ہے جو آپ نے لکھ کے دے دی تھی اور آپ کی طرف سے یہ قرآن کی شرح کے طور پر یا دین کے اطلاق کے طور پر یا کسی حکم کی فرع کے طور پر براہ راست اسی طرح پہنچ گئی ہے جس طرح کہ قرآن پہنچا ہے، آپ کے الفاظ میں پہنچ گئی ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ یعنی زمخشری کی تفسیر اس کی لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ سب کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھوایا ہوا بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ یہ کسی مربوط طریقے سے یا کسی تفسیری اسلوب میں بیان بھی نہیں کیا گیا، متفرق باتیں ہیں، کسی سننے والے نے سنی ہیں، کسی دیکھنے والے نے دیکھی ہیں، اور پھر اپنی ثواب دید سے، یعنی اگر اس نے مناسب سمجھا ہے تو آگے بیان کر دیا ہے، اور پھر اپنی ثواب دیدی سے بیان نہیں کیا، اپنے فہم کے لحاظ سے الفاظ بھی نئے دے دیے۔ روایت بالمعنی اسے کہتے ہیں۔ روایت بالمعنی اسی کو کہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، اس کے مقابل میں قرآن مجید سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو کس طریقے سے رد کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے آپ سے بتایا کہ یہ سارا استدلال جو سلفی تعبیر پیش کرتی ہے کہ روایت سامنے آ گئی، حدیث سامنے آ گئی، رسول اللہ کا ارشاد سامنے آ گیا، نہیں، وہ رسول اللہ کا ارشاد نہیں ہے، رسول اللہ کی نسبت سے راوی کا بیان ہے۔ اچھا، وہ رسول اللہ کا فعل نہیں ہے، رسول اللہ کی نسبت سے ایک راوی اپنا مشاہدہ بیان کر رہا ہے، اور یہ جو راوی ہے یا مختلف روات ہیں، یہ سب کے سب کون ہیں؟ یہ میری آپ کی طرح انسان ہے، یہ بھی اسی طرح سے سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح انتخاب میں غلطی کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح موقع سے متعلق کرنے میں غلطی کرتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے سے قرآن مجید کی تفسیر قرار دینے میں غلطی کرتے ہیں، اور غلطی کرتے ہیں اس کی دسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اچھا، وہ تفسیر میں موجود ہے، وہ روایتوں میں موجود ہے، چنانچہ انہی کو سامنے رکھ کر آپ یہ دیکھیے کہ سب سے بڑھ کر قرآن کی تفسیر میں روایتیں بیان کرنے میں فیاض کون ہے؟ ابن جریر طبری۔ اور جب وہ سب روایتیں بیان کر لیتے ہیں تو آخر میں تبصرہ کیا کرتے ہیں؟ ہر جگہ تو نہیں کرتے لیکن بہت سی جگہوں پر کرتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے بہتر قول اس میں یہ ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی بات پہ ترجیح دی جا رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے بیانات ہیں، ان میں سے یہ بات زیادہ قرین قیاس لگتی ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ کے زیادہ قریب لگتی ہے، تو ان روایتوں کو یہ حیثیت دے دینا کہ یہ گویا خدا کا رسول بات کر رہا ہے، یہ میرے نزدیک آخری درجے کا مغالطہ ہے۔ اسی نے در حقیقت وہ غلب پیدا کر دیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو روکا ہے۔ قرآن مجید میں خاص طور پر مذہبی گروہوں کو، اہل کتاب کو کہا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلب نہ کرو۔ غلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جس چیز کی جو حیثیت ہے اس کو وہاں رکھنے کی بجائے آپ نے اس میں مبالغہ پیدا کر دی۔ اب روایت کی یہ حیثیت کہ یہ اللہ کے رسول کی نسبت سے کچھ باتیں بیان ہوئی ہیں جن میں اللہ کے رسول کے بے خطا علم کو روایت کیا گیا ہے، یہ انسانوں نے روایت کی ہیں، اس لحاظ سے بڑی قیمتی دولت اور بہت بڑی متاع ہے کہ ان میں اگر کوئی بات بیان ہوگی تو ہمیں ایسے بعض پہلوؤں پر غور کرنے کا موقع ملے گا جو ہو سکتا ہے ہماری نگاہ میں نہ آئے ہو۔ اس میں یہ بھی امکان موجود ہے کہ بات فی الواقع بہت اچھی طرح سمجھی گئی اور بہت اچھی طرح بیان کر دی گئی، اور زیادہ تر روایتوں میں ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ بہت عام ہیں، لیکن یہ قرآن کے نیچے پڑی ہوئی ہیں تو بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، یہ قرآن کے برابر آ گئی ہیں تو حادثہ ہو گیا ہے، اور اگر اس سے آگے بڑھ کر وہ شکل ہو گئی ہے کہ روایت قرآن مجید پر قاضی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو آپ نے پس پش ڈال دیا۔ تو اس لیے یہ سارا استدلال جتنا بھی ہے وہ اسی مقدمے پر ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے، جیسے ہی آپ تنقید کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، تو فوراً اس کے بعد وہ تقریر شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا مقام یہ ہے اور ان کے بارے میں تو یہ ہدایت فرمائی گئی ہے اور ان کی اطاعت ہم پر لازم کی گئی ہے۔ اس سے ایک عام آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی بات ایک طرف بیان کی جا رہی ہے، دوسری طرف کوئی عالم، کوئی فقیہ، کوئی مفسر یہ اپنی رائے بیان کر رہا ہے، یعنی تاثر یہ ہوتا ہے۔ تو یہ تاثر دینا بھی غلط، یہ خود غلوب ہے، خود مبالغہ ہے۔ روایت کو حیثیت دینا بھی غلوب اور مبالغہ، یہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمارے دین میں جو صحیح ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ اصل کی حیثیت اللہ کی کتاب کو حاصل ہے۔
اللہ کی کتاب کی کوئی باقاعدہ تفسیر لکھ کے اس پر دستخط کر کے پیغمبر ہمیں نہیں دے کے گئے۔ چنانچہ اب جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ روایتوں کی صورت میں آئے گا، ضرور دیکھیں گے، سب سے پہلے دیکھیں گے۔ بلکہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ وہ آدمی بھی بڑا برخود غلط ہوگا کہ جو اس سے پہلے کہ اہل علم کی بات نہ دیکھے۔ یعنی میں آج قرآن سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوں تو ایک دین کے طالب علم کی حیثیت سے مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ اس سے پہلے جو جلیل القدر اہل علم ہوئے ہیں انہوں نے اس آیت کو یا اس لفظ کو یا اس مدعا کو کس طرح سے سمجھا، کیسے بیان کیا ہے۔ برخود غلط ہوگا وہ آدمی جو اس سب کو ایک طرف رکھے اور یہ کہے کہ مجھے تو آج نئی رائے قائم کرنی ہے۔ نہیں، اس سب پہ غور کیا جاتا ہے، روایتیں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ ان کو دیکھنے کے بعد آپ دیانتداری کے ساتھ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ بات فلاں کی بالکل ٹھیک ہے، تو آپ کو وہی قبول کرنی چاہیے، وہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے۔ اور آپ اسی دیانتداری کے ساتھ پورے شرع صدر سے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں کہ نہیں، قرآن مجید کا مدعا اس سے مختلف ہے، یا قرآن اس بات کو اس طرح قبول نہیں کرتا، یا یہ بات اگر مانی جائے تو قرآن مجید میں ترمیم اور تغیر کرنا پڑتا ہے، تو اس کی جسارت کوئی شخص زمین پر نہیں کر سکتا۔ اس معاملے میں اگر کسی وقت سرنڈر کیا جا سکتا تھا تو اسی ہستی کے سامنے کیا جا سکتا تھا کہ اگر وہ ہمارے سامنے موجود ہو اور وہ اپنا ورڈکٹ دے دے، یعنی اپنا فیصلہ سنا دے کہ آیت کا مدعا یہ ہے، حکم کی فرع یہ ہے، اطلاق یہ ہے۔ اگر اس طرح کی چیز اس وقت ہوگی اور آج بھی آسمان سے ہو جائے تو پھر کسی مسلمان کا کام نہیں ہے کہ وہ جسارت کرے۔ اس وقت یہ روایتیں ہیں، لوگوں کے بیانات ہیں، انہوں نے آگے ان کو پہنچایا ہے، اس میں غلطیاں ہوئی ہیں، اس میں فہم کے بہت سے مراحل پیدا ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی چیز بھی یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ اصل قرار دی جائے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے، وہ قرآن مجید کے برابر رکھی جائے، اس کی بھی جسارت کسی شخص کو نہیں کرنی چاہیے۔ خود وہ اس کی محتاج ہے کہ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے۔ یعنی یہ روایتیں چونکہ حضور کی نسبت سے بیان ہو گئی ہیں اور حضور سے ہمیں جو سب سے زیادہ مستند چیز ملی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، لہٰذا ہم خود ان روایتوں کو بھی سمجھنے کے لیے، ان کا مدعا متعین کرنے کے لیے ان پر قرآن مجید کو قاضی بنائیں گے اور قرآن مجید کو سامنے رکھ کے دیکھیں گے کہ وہ ان روایتوں کو دین کے نظم میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ اگر قرآن اس سے انکار کر دے گا تو یہ روایتیں انہی راویوں کے سپرد کر دی جائیں گی۔ ان میں سے کوئی چیز بھی یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ وہ قرآن کے برابر رکھ کر بھی پیش کی جا سکے، کجا یہ کہ اس کو اصل قرار دیا جائے۔ اچھا، بڑی خوبصورتی سے آپ نے یہ پہلو بتایا کہ سلفی منہاج میں اصل کی حیثیت سے جب روایت کو پیش کیا جاتا ہے تو یہاں پر فکر فراہی یا جو مقابل میں نقطہ نظر یہ منہاج کھڑا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ کی یہ حیثیت نہیں ہے، کہ آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور آپ کے آگے سر تسلیم خم نہ کیا جائے، بلکہ آپ کی نسبت سے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کو اور قرآن کو برابر نہیں کیا جا سکتا۔ تین توضیحی پہلو ہیں کہ کر کے میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں رکھوں۔ یہ بتائیے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے ایک طرف اور دوسری طرف راوی کا بیان ہے جو رسول اللہ کی نسبت سے بیان کیا جا رہا ہے، تو قرآن میں بھی تو ایک مفسر جاتا ہے، لغت کی کتاب کھولتا ہے، اپنے فہم سے، اپنے پرسپیکٹو سے آیت کا ترجمہ کرتا ہے، تشریح کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ قرآن مجید کا ترجمہ اور تشریح کر رہے ہوتے ہیں وہاں بھی ہمیں اختلاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی راوی ہیں وہ اپنے فہم سے چیز منتقل کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی قرآن سے جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہ بھی تو میرا فہم ہی ہے نا؟ میرا ہی فہم ہے، ادھر بھی میرا فہم ہے، ادھر بھی میرا ہی فہم ہے۔ یعنی وہاں جو روایت آپ بیان کر رہے ہیں اس میں بھی مجھے ان سارے مراحل سے گزرنا ہے، وہاں بھی مجھے دیکھنا ہے کہ اس لفظ کے معنی کیا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ روایت کا سیاق و سباق کیا ہے، تو وہاں خود روایت سے جو مدعا میں سمجھوں گا وہ بھی میرا ہی فہم ہوگا۔ تو اصلاً روایت کا فہم اور قرآن کا فہم ان میں تقابل ہو رہا ہے۔ اچھا، یعنی ادھر قرآن مجید کا فہم ہے، میں نے قرآن مجید کو ان چیزوں کی روشنی میں سمجھا جو بہت قطعی ہیں۔ یعنی دیکھیے نا، یہ تو روایت آخری درجے میں ضنی چیز ہے، نہیں معلوم کہ نسبت ٹھیک کی گئی ہے۔ الفاظ ہم رسول اللہ جانتے کے، ہیں کہ بے شمار روایتیں وضع کی گئیں، گھڑ لی گئیں اور پھر وہ شائع و ضائع ہو گئیں، محدثین نے بہت محنت کر کے ان کو نکالا ہے۔ اور اس زمانے میں بھی بعض روایتوں کے بارے میں یہ بحث ہو جاتی ہے کہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ موضوع ہے، کسی نے وضع کر لی ہے، کسی نے اپنی طرف سے افترا کر کے بیان کر دی ہے۔ پھر ان روایتوں میں جو الفاظ بیان ہوتے ہیں، جس طریقے سے وہ چیز سامنے آتی ہے، جس طرح سے ایک شخص ایک بات کا اتنا ٹکڑا بیان کر دیتا ہے، کوئی دوسرا ٹکڑا بیان کر دیتا ہے، چیزیں بکھر جاتی ہیں، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں نا۔ تو وہاں تو ہر قدم پر ظنیات ہے، یعنی ایک گمان ہے
کہ غالباً یہ بات رسول اللہ کی نسبت سے ٹھیک ہوگی، اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ آخری درجے میں بھی جب کسی روایت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی روایت ہے، اس میں بھی ہمارا علم تلقین کرتا ہے اس بات کی کہ آپ جب اس کو بیان کریں تو یہ کہیں کہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ بات یا اس طرح ہے، لیکن ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ رسول اللہ کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی طرح فرمائی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے فرمائی ہو اور ہم تک وہ اس طریقے سے نہیں پہنچی، تو ہم آپ کی نسبت سے یہ جسارت نہیں کرتے کہ یقین سے کہہ دیں گے یہ آپ ہی کی بات ہے۔ اس پر مسلمانوں کے علم کا ایک دو مستثنیات کے سوا اتفاق ہے کہ یہ سب ظنیات ہیں۔ ادھر دیکھیے تمام ذرائع یقینی ہیں، یعنی لفظ ہے، قرآن مجید کا لفظ ہے، ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ وہ جس طرح رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تھا اسی طرح ہم تک پہنچ گیا۔ قرآن مجید کے جملے کی تعلیف ہے، یعنی اس کی ایک قرأت کی گئی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ لکھ کر ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، وہ لکھا بھی گیا ہے اور اس پر وہ قرأت بھی ثبت کی گئی ہے۔ لہٰذا رسول اللہ نے کیسے پڑھا جملے کو، تو جملہ اپنی پوری ساخت، اپنے پورے اعراب کے ساتھ جس طرح کہ اس کی تعلیف اللہ تعالیٰ نے کی ہے ویسے ہی ہمارے سامنے آ گیا، تو یقینی طور پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد یہ کہ جملہ کہاں ہے، کانٹیکسٹ، یعنی اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ کانٹیکسٹ ہے جس کو ہم زیادہ وسیع اصطلاح میں سیاق و سباق سے آگے بڑھ کر نظم کہہ دیتے ہیں۔ یعنی یہ چیز بھی ایک صاحب علم نے جو سلفی نقطہ نظر کے تھے، ابھی حال میں ان کی وفات ہوئی ہے، ایک موقع پر یہ کہا کہ نظم تو ایک ضمنی چیز ہے، یعنی آپ کا نقطہ نظر ہے اور یہ دیکھیے کہ اس میں فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کی رائے یہ ہے، اس میں خود مدرسہ فرائی کے اکابر کو دیکھیے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں کہا جا رہا کہ نظم کا میرا فہم قطعی ہے، نظم پایا جاتا ہے، نظم نہیں، نظم کا وجود قطعی ہے، وجود قطعی، جی یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ترتیب سے آیا ہے۔ جی اس سورہ کو میں نے سورہ نہیں بنایا، اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنایا ہے۔ وہ سورہ شروع کہاں سے ہونی ہے، اس میں پہلی آیت کیا ہے، اس میں آخری آیت کیا ہے، یہ میں نے نہیں اس کو وجود بخش دیا کہ ادھر ادھر سے جملے اکٹھے کر کے رسول اللہ سے بہت سے جملے، بہت سی آیتیں ملی تھیں، ان کو میں نے ترتیب دی، وہ ترتیب میرے پروردگار کی دی ہوئی ہے۔ اور پھر اس میں جو مضمون ہے، وہ مضمون شروع سے آخر تک جن الفاظ میں بیان ہو کر اپنے خاتمے کو پہنچتا ہے، وہ بھی کوئی میری تحقیق نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ نظم قرآن مجید پر غور کرنے کا قطعی ذریعہ ہے، تو جس طرح لفظ قطعی ذریعہ ہے، جس طرح جملہ قطعی ذریعہ ہے، اسی طرح نظم بھی قطعی ذریعہ ہے۔ یعنی اپنے وجود کے لحاظ سے فہم تو لفظ کا بھی مجھے ہی حاصل کرنا ہے، جملے کو بھی مجھے ہی سمجھنا ہے اور نظم بھی مجھے ہی سمجھنا ہے۔ تو جب آپ فہم کا تقابل کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سارے انسان ہیں، ان کے فہم کے تقابل میں آپ دلائل کی بنیاد پر ترجیح بھی دیتے ہیں، اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ آپ کسی شخص پر زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اس کے فہم کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ عام آدمی تو کرتا ہی یہی ہے، اس سے بحث نہیں ہے۔ لیکن یہاں جو بھی ترجیحی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی اگر روایت پر تنقید ہو رہی ہے تو اصل میں راوی پر ہو رہی ہے، وہ رسول اللہ پر تنقید کی جسارت نہیں کر سکتا کوئی شخص۔ اور اگر کسی عالم کے فہم پر ہو رہی ہے تو وہ انسان ہے جس کے فہم پر ہو رہی ہے۔ ہر جگہ انسانوں کے تقابل میں آدمی کہتا ہے، یا کوئی عالم کہتا ہے، یا کوئی طالب علم ہماری طرح کہتا ہے کہ نہیں، قرآن مجید کی اس آیت کا مطلب یہ ہے اور ہم اللہ کی کتاب ہی کو ترجیح دیں گے، وہی اصل ہے، اس کے خلاف کوئی چیز قبول نہیں کی جا سکتی۔ تو یہی اس کو کہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم میں ہر شخص اپنے فہم کے لحاظ سے خدا کے ہاں جواب دہ ہے۔ ہاں البتہ اگر ہمارے فہم کے لیے جو کمپیٹنس چاہیے، جو تیاری چاہیے، جو اہلیت چاہیے، اس میں کوئی کمی معلوم ہو ہمیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اپنی کمی دور کرنی چاہیے۔ تو کمی دور کرنے میں بھی فیصلہ اس شخص نے کرنا ہے، لیکن جو آدمی اپنی اہلیت پر اعتماد رکھتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھے اور اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کرے کہ یہ روایت کیا ہے، اس کو قبول کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا یہ کسی شخص کا فہم ہے تو یہ قابل قبول ہے یا نہیں۔ یہ تمام چیزیں جتنی ہیں یہ قرآن کے نیچے ہیں، ان میں سے کوئی چیز قرآن کے اوپر نہیں رکھی جاتی۔ آپ سے نقطہ واضح فرمایا آپ نے۔ سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، ایک اور پہلو بیان فرمائیے گا۔ قرآن مجید کی جس آیت کا آپ نے ابتدا میں حوالہ دیا جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اور تم اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرو، دل میں تنگی بھی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، حیات میں، تو یہ ہدایت مجھے براہ راست اپنے آپ سے متعلق نظر آتی ہے کہ آپ نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا، میں نے کوئی آیت پڑھی تھی، سمجھی تھی، میں آپ کی خدمت میں پیش ہوا، آپ نے تصحیح فرما دی، آنکھیں بند کر کے قبول کرنا ہے۔ لیکن آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد
پھر یہ جو قرآن کی ہدایت ہے اور اس پہ میرے ایمان کی بنیاد رکھ کے کہا گیا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے اگر یہ کام نہیں کرو گے، تو اب تو بڑا مشکل کام ہے کہ پہلے میں نے جا کر آپ کی نسبت سے جو علم مجھ تک پہنچا ہے، اس کی ہسٹری پہنچی ہے، اس کو کھنگالنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، پھر جا کر اس جگہ پر کھڑے ہونا ہے کہ کس چیز کی میں نے اطاعت کرنی ہے. تو پھر اس آیت کی رسول اللہ کے رخصت ہونے کے بعد ہمارے عہد میں کیا ریلیونس ہے؟ اس کی بڑی ریلیونس ہے، آج بھی بہت ریلیونس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علم ہمیں منتقل ہوا ہے، یہ علم بہت سے راستے کھول دیتا ہے. اور جس وقت یہ ہمارے سامنے آتا ہے تو قرآن مجید کے الفاظ بول اٹھتے ہیں کہ یہ میرا ہی مدعا ہے جو بیان کیا گیا ہے. تو آپ اس کے بارے میں جب یہ رائے قائم کرتے ہیں، یعنی یہ رائے قائم کرنی ہوتی ہے نا کہ اس کی نسبت حضور کی طرف گمان غالب کی حد تک صحیح ہے. گمان غالب کی حد تک یقینی نہیں ہوتی کہیں بھی، گمان غالب کی حد تک صحیح ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بات قرآن مجید میں بیان ہوئی تھی، آپ کا ہو سکتا ہے اس طرف دھیان بھی نہ گیا اور آیت اس کو بیان کر دے. اچھا، آپ نے سوچا بھی نہ ہو کبھی اور یک بھی یک سامنے آ جاتی ہے. اسی طرح سے اہل علم جو کچھ غور کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی بعض وہ چیزیں میسر آ جاتی ہیں کہ جو بنیاد بن جاتی ہیں غور کرنے، کلوز مل جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کر جب مجھے وہاں تک پہنچا دیتی ہیں کہ میرا اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول کی کہی ہوئی ہے. تو اب اگر فرض کر لیجئے کہ ایک بات کو سمجھنے میں 1 2 3 4 احتمالات ہو سکتے تھے اور یکساں تھے، ان میں کوئی رائے قائم کرنی ممکن نہیں تھی، تو حضور کی ترجیح سے ایک بات روایت پہ مل گئی تو سر تسلیم خان اس کے سامنے اس کی حجت مانی جائے گی. تو یہ سارا عمل اس طرح سے ہونا ہے. اس معاملے میں کیا سلفی روایت مختلف طریقے سے کام کرتی ہے؟ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جب وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہ روایت حضور کی نسبت سے آئی ہے یا نہیں، تو وہاں راویوں کے دفتر کھولے جائیں گے، رجال کی تحقیق کی جائے گی نا. اس کے بعد یہ فتویٰ دیا جائے گا، یہ رائے قائم کی جائے گی کہ یہ روایت کس سطح کی ہے، حسن ہے، صحیح ہے، ضعیف ہے، کس جگہ کی روایت ہے. یہ سارے فیصلے آپ کریں گے. اچھا، کسی روایت کو آپ موضوع قرار دیں گے تو وہاں کیا چیز ہے جو فیصلہ کن ہوگی؟ آپ ہی کی تحقیق فیصلہ کن ہوگی. تو یہ سارے مراحل سے وہ بھی گزریں گے. ہر حال میں گزرنے کے بعد ہی وہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے کہ یہ روایت اب حضور کی نسبت سے درست ہے. ہم اس سے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قرآن اس کو قبول کر رہا ہے. اگر قرآن قبول کر رہا ہے تو پھر وہ رسول اللہ کا فیصلہ ہے، جس فیصلے کے بارے میں ہمیں اطمینان ہو گیا ہے. اطمینان، یقین پھر بھی نہیں ہوتا کہ یہ آپ ہی کی بات ہے، تو اس کے سامنے سر تسلیم کم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. سے ایک اور توضیحی پہلو، اگر یہ سارے پروسیس سے گزر کے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ روایت کی نسبت متحقق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بات صحیح پہنچ گئی ہے اور قرآن کے بھی مطابق ہے اور میں نے اب اس کی اطاعت کرنی ہے، تو یہ سارا پروسیس تو علم کا تقاضا کرتا ہے. آپ کو عربی زبان جاننی ہے، آپ کا ذخیرہ حدیث پہ نظر ہو، تو پھر تو عام آدمی کے لیے پھر روایت کو براہ راست مراجعت کرنا اور وہاں پر اس سے کوئی ہدایت لینا یا اس کے آگے اطاعت یا سر تسلیم ہم کرنے کا پہلو پیدا کرنا، تو پھر وہ تو عام آدمی کا تو پھر نہیں ہوگا. وہ یہ عام آدمی کو کبھی کرنا بھی نہیں چاہیے. عام آدمی کا یہ علم نہیں ہے، یہ اصل میں تاریخ کا علم ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تاریخی چیزیں بیان ہوئی ہیں. جب یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں تو اس کو نسبت دینی ہے، اس کی بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو سمجھنا ہے، اس میں بھی تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ بنیادی طور پر اعلیٰ درجے کے اہل علمی کا کام ہے کہ وہ یہ کریں. عام آدمی کو اس معاملے میں اہل علم سے رجوع کرنا ہے. ان کی رہنمائی میں اگر کوئی چیز سمجھنی ہے تو سمجھنی ہے. عام آدمی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ 2 ہی طریقے اختیار کرتا ہے. یعنی یا تو یہ ہے کہ وہ مختلف اہل علم پر اعتماد کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات معقول نظر آ رہی ہے لہٰذا مجھے قبول کر لینی چاہیے، یا اس کو کوئی کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، دماغ مطمئن نہیں ہو رہا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ظاہر ہے کہ عام آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت عقل دے رکھی ہوتی ہے. اب اس کو کوئی کھٹک محسوس ہو رہی ہے. جب کھٹک محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مختلف اہل علم کے پاس جاتا ہے، ان کے دلائل سنتا ہے، ان کا تقابل کر لیتا ہے. اس کے بعد جس طرف اس کا رجحان ہوتا ہے اس پر وہ عمل کر لیتا ہے. صحابہ بھی ایسے ہی کرتے تھے، تابعین بھی ایسے ہی کرتے تھے. جب تک ہمارے ہاں یہ تقلید کا اصول نہیں اختیار کر لیا گیا، سب لوگ یہی رویہ اختیار کرتے تھے. وہی زندہ انسانوں کا رویہ ہے. عام آدمی باقی علوم میں بھی یہی کرتا ہے. یعنی آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، کوئی بیماری ہو گئی ہے تو مختلف اطباء ہیں جن کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں، بات سنتے ہیں، عام طور پر اعتماد کرتے ہیں. کھٹک پیدا ہو جائے تو کسی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں. تو وہی رویہ عام آدمی کو اختیار کرنا چاہیے. یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ عام آدمی کی نہیں ہو رہی. ہم اس وقت جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو دینی علمی روایتیں ہمارے ہاں قائم ہوئی ہیں یا دینی علمی منہاج ہمارے ہاں موجود ہیں، ان میں تقابل کرنا ہے. یہاں میں ایک بات کی مزید وضاحت کر دوں، اور وہ یہ کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی کوئی تفسیر ہے اس میں
اس میں تو بہت ہی کم چیزیں ہیں، شاید انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں وہ چیزیں جو کسی روایت کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ ٹھیک، جو زیادہ تر معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ دین کے احکام میں ایک بہت بڑا دائرہ ہے اس کے فروع کو متعین کرنے کا، یعنی جس میں ہم اجتہاد کرتے ہیں، اس میں ہمارے پاس بھی اصل میں یہ نہیں ہوتا کہ ایک نص لکھی ہوئی موجود ہے، جی، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فیصلے ہیں یا آپ نے جن فروع پر دین کے احکام کا اطلاق کر کے دکھایا ہے وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ وہ 90% معاملات میں بالکل فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس لیے وہ باب ہی ایک بالکل الگ ہے، وہاں یہ نہیں ہوتا کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہوا ہے، وہاں یہ ہے کہ یہ دین کا اصول تھا، یہ کوئی عام قاعدہ تھا، یعنی ایک جنرل پرنسپل تھا، یہ دین کے اندر موجود تھا، اس کو فلاں صورتحال پر اطلاق کر کے رسول اللہ نے دکھایا ہے۔ اس میں اتنی روشنی ہے، اس میں اتنا علم ہے، اس میں اتنی وزڈم اور اتنی حکمت ہے کہ اگر کوئی آدمی روایتوں کے ذخیرے میں زندگی بسر کرے تو یہ واقعہ کہ وہ اشش کر اٹھتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہی یہ بات کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے وہاں یہ علم ہمیں ملتا ہے، اور جب وہ مل جاتا ہے تو اس کے مقابل میں کیا ہوتا ہے، اس کے مقابل میں ہماری اپنی عقل ہوتی ہے، یعنی وہ بات قرآن میں نہیں تھی، وہ بات سنت میں بھی نہیں تھی، ہماری اپنی عقل نے وہاں فیصلہ کرنا تھا۔ یہی کہا ہے نا جی، کہ اگر قرآن میں نہ ملے، اگر سنت میں نہ ملے تو پھر کیا ہوگا، اجتہد و رائے، پھر میں اپنی رائے یا اپنی عقل کو، تو وہاں آپ کی عقل کا تقابل ہوتا ہے حضور کی روایت سے۔ تو اس معاملے میں جب رسول اللہ کی روایت ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو پھر اس فرع سے متعلق حضوری کے فیصلے کو سر تسلیم خم کر کے ماننا چاہیے۔ صاحب ایک اور نقطہ بیان کیجیے گا، مدرسہ فراہی میں جو منہاج ہے قرآن مجید اور یہاں سلفی روایت میں روایت، جب مدرسہ فراہی قرآن مجید پر غور و فکر کر کے سنت کو دیکھ کر دین کا ایک پورا کا پورا جو نظام ہے، ایک شاکلہ ہے، وہ بن جاتا ہے اور پھر ان روایات پر اس کی روشنی میں غور کرتا ہے، تو یہ بتائیے گا نتیجے کے اعتبار سے پھر تصویر کے سامنے آتی ہے کہ جو کچھ راویوں نے رسول اللہ کی نسبت سے باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، کیا اس روشنی کے اندر ان کو اگر رکھ کے دیکھا جائے تو وہ قابل قبول ہو جاتی ہیں، اکثریت قابل قبول ہو جاتی ہیں، سب رد ہو جاتی ہے، تصویر کیا بنتی ہے پھر؟ میرا تو زندگی بھر کا تجربہ یہ ہے کہ وہ 99% بالکل ٹھیک ہے، اچھا، قبول ہوتی ہیں، ان میں سے کسی کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ یعنی اگر قرآن کی روشنی لے کے آپ جاتے ہیں، لوگ قرآن کی روشنی کے بغیر جاتے ہیں تو ان کو ناقابل فہم بنا دیتے ہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ ان میں کہیں 1% آپ کو ایسی چیزیں ملیں گی جن کو شاید آپ کو رد کرنا پڑے، ورنہ وہ سب کی سب ٹھیک بیٹھ جاتی ہیں۔ اور اسی وجہ سے یہ بات مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کہ اللہ کی بڑی عنایت ہوئی ہے کہ ہمارے محدثین نے بہت محنت کے ساتھ ان کی تنقیح کی ہے، یعنی رجال پر اگر کام کیا ہے، روایتوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا ہے، اگر ان پر کوئی متن کے لحاظ سے تنقیح کا کام کیا ہے، بڑا کمال کا کام کیا ہے، بڑا بے مثال کام کیا ہے۔ اس لیے بہت تھوڑی تعداد ہے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ کوئی 1% روایتیں ہوں گی، 100 میں کوئی 1 یا 2 روایتیں ایسی مل جائیں گی آپ کو جن کے بارے میں کوئی توجیہ نہ ہو سکتی ہو، ورنہ وہ دین کے اس پورے نظم میں قرآن کی روشنی میں بیٹھ جاتی ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں کرنا کیا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک جملہ آتا ہے، 2 جملے یا 4 جملے آ جاتے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ بات حضور نے کسی موقع پر کہی تھی تو کیا اس پوری بات کو یا اس پورے واقعے کو مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے یا کسی ایک ہی نے بیان کیا ہے۔ ایک ہی نے بیان کیا تو پھر تو معذوری ہو گئی، لیکن اگر مختلف لوگوں نے بیان کیا تو سب کو جمع کر لیجئے۔ ٹھیک، جب آپ سب کو جمع کرتے ہیں تو واقعے کی تصویر زیادہ واضح ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے وہ کیا جنرل پرنسپلز دیے ہیں، قرآن میں کیا احکام بیان ہوئے ہیں، قرآن مجید نے کن چیزوں کی تصریح کی ہے، اس سے آپ کے سامنے وہ اصول آ جاتے ہیں جن کو جب آپ پیش نظر رکھ کر اس روایت پر غور کرتے ہیں تو آپ کو ہم بتانا پڑتا ہے کہ اس کا سیاق سباق پس منظر کیا ہوگا۔ تو روایت کا پس منظر وہ قرآن کی روشنی میں یا روایات کو جمع کر کے ان کی روشنی میں متعین کرنا پڑتا ہے، وہ لفظوں میں بیان نہیں ہوتا۔ یہ کام جیسے ہی آپ کرتے ہیں تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ بات کس موقع کی ہے، اور جیسے ہی معلوم ہوتا ہے بات کس موقع کی ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو اس کے فہم میں اگر آپ یہ محنت کر لیں، یعنی ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ انہیں قرآن سمجھ لیں، قرآن میں تو یہ ہے نا کہ لفظ بھی موجود قطعیت کے ساتھ، نظم بھی موجود، جملہ بھی موجود، تو یہاں پر تو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن روایت کے معاملے میں آپ کو کیا کرنا ہے، وہ پس منظر سمجھنا ہے، کیونکہ یہ جتنی بھی روایتیں ہوتی ہیں ظاہر ہے کہ یہ کسی موقع کی بات ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تقریر تو نہیں فرما رہے تھے نا، یہ تفسیر نہیں لکھ رہے تھے،
یا کوئی فقہ نہیں مرتب کر رہے تھے، موقع کی بات ہے، کسی نے سوال پوچھا ہے، کسی وقت عمل کیا ہے، اس موقع کے لحاظ سے کہ یہ کیا بات تھی، کس موقع پر ہوئی ہوگی، یہ ہوئی ہوگی ہے جس سے وہ پس منظر بالکل متعین ہو جاتا ہے. اور جیسے ہی پس منظر متعین ہوتا ہے تو جس طرح قرآن کے سیاق و سباق میں رکھ دیجئے تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے، اسی طرح جب اس پس منظر میں رکھ دیجئے تو روایت بالکل واضح ہو جاتی ہے. یہ نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ جو مدرسہ فراہی ہے، ان کے ہاں جو منہاج ہے قرآن مجید، اس کو جب سمجھنے کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کی شرح و وضاحت میں، اس کی تفسیر میں یہ جو روایات ہیں ان کو بہت کم نقل کیا جاتا ہے، بلکہ نقل ہی نہیں کیا جاتا. اس کے مقابلے میں جو پچھلی کتابیں ہیں، مثلا بائبل کے حوالہ جات ہیں، اسی طرح سے تورات کی بعض چیزیں ہیں، وہ تو بے تکلف نقل کر دی جاتی. تو سوال یہ ہے کہ ان کے بارے میں تو یہ تک طے ہے کہ جی ان میں تحریف بھی ہو گئی تھی، یا مثال کے طور پہ وہ اس طرح سے سند کے لحاظ سے پہنچی بھی نہیں ہے، تو یہ روایتیں قرآن مجید کو سمجھنے کے ضمن میں یہ زیر بحث کیوں نہیں آ رہی ہوتی؟ یہ جو آپ نے تورات انجیل کا حوالہ دیا وہ بھی سمجھنے کے لیے کوئی خدمت انجام نہیں دیتی. اس میں ہوتا یہ ہے کہ قرآن مجید خود ان کا حوالہ دے رہا ہوتا ہے. اچھا، جو تاریخ ان میں بیان ہوئی ہے بعض وقت اس کو اجمال سے بیان کر دیتا ہے، تو تفصیل بتانے کے لیے وہ نقل کر دی جاتی ہیں. یہی معاملہ روایت میں کیا جاتا ہے. یعنی ہم روایت بھی جہاں نقل کرتے ہیں وہاں تفصیل کے لیے. مثال کے طور پر سورہ انفال میں جنگ بدر پر قرآن تبصرہ کر رہا ہے. اب جنگ بدر کے واقعات کے بارے میں وہ اجمالی اشارے کر دیتا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کے بعد ہم تاریخی روایات سے بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح سے ہوا ہوگا. سورہ نور کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں قرآن مجید نے اشارتاً یہ کہا ہے کہ تہمت لگائی گئی. یہ بتایا گیا ہے کہ وہ خاتون ہے یا خواتین ہیں جن پر تہمت لگائی گئی ہے کہ جن کی حیثیت عرفی ہر ایک کے لیے بہت قدر و منزلت کی جگہ پر تھی. یہ اس سے ایک بالاجمال بات معلوم ہو جاتی ہے. اب روایت سے پتہ چلتا ہے کہ تہمت کیا تھی، کس موقع پر لگائی گئی اور کن پر لگائی گئی، تو وہ روایت آپ نقل کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ سب چیزیں ایک ہی جگہ پر نقل ہوتی ہیں. اچھا، یعنی آپ میری تفسیر میں دیکھ لیں، آپ استاد امام کی تفسیر تدبر قرآن میں دیکھ لیں، ہم جس طریقے سے تورات کو، انجیل کو قرآن مجید نے جو اجمال کے ساتھ بات بیان کی اس کی تفصیل میں نقل کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح روایتیں نقل کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، لیکن جو تفصیلی روایتیں عام طور پر بیان کی جاتی ہیں وہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی، ان کو نقل کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ سند کے لحاظ سے بھی کوئی بہت محکم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات قصے کہانیوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اس میں قرآن مجید کو کوئی احتیاج بھی نہیں ہے. ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. ناظرین، آج بڑی تفصیل سے ہم نے جانا کہ سلفی منہج جس کے یہاں روایت اصل ہے اور مدرسہ فراہی جن کے ہاں قرآن اصل ہے، ان دونوں کا جب ہم تقابل کرتے ہیں تو قرآن مجید کی روشنی میں سلفی منہاج کی اصل کی کیا جگہ متعین ہوتی ہے، اور وہ کیا درست رویہ ہے جس کو سامنے رکھ کر مدرسہ فراہی کے ہاں قرآن مجید کو اصل مان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کو بھی تسلیم کر کے روایتوں پر اگر غور و فکر کیا جائے تو اس سے کیا اضافہ ہوتا ہے. اہل علم کیا نئے نکات ان سے حاصل کر سکتے ہیں دین کے فہم اور بصیرت کے معاملے میں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ فقہی روایت اور مدرسہ فراہی کے ہاں جو اصل کا تقابل ہے اس کو بھی زیر بحث لائیں گے، اور کچھ عملی اطلاقی مثالیں بھی غام صاحب کی خدمت میں رکھیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.